मेरा भांजा मेरे पास रहता था क्योंकि मैं तन्हा रहती थी। वो मुझे बहुत मोहब्बत करता था और मैं भी उसे रोकती नहीं थी। एक दिन हुआ कुछ यूं कि मैं नहा रही थी जब लाइट चली गई। मैं एकदम से बाहर निकली और काशिफ को आवाज देने लगी। काशिफ दौड़ता हुआ मेरे पास आया। जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो उसे अपनी होश खो बैठा और कमरे में तुझे ले जाकर उसने वो किया जो मैंने सोचा ना था। उसने एकदम से अपना पूरा निकाल लिया और लगा उसे मलने। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलें कहानी शुरू करते हैं। कहानी ऐसी है, सुनकर अगर पानी ना निकल आए तो फिर कहना। मैं अपने घर में ज्यादातर अकेली रहती थी क्योंकि मेरा शौहर काम के सिलसिले में बाहर गया रहता था। आज भी जब मैं बाथ से नहाकर बाहर निकली तो एकदम से लाइट खराब हो गई। काफी दिनों से लाइट बहुत मसला कर रही थी। मैंने फौरन से अपनी बहन आसिया को फोन किया और कहा जल्दी से रहमान भाई को मेरे घर भेज दे, लाइट बहुत मसला कर रही है। ये सुनकर आसिया कहने लगी, मेरा शौहर कोई काम गया हुआ है, तुम्हारा भांजा काशिफ घर पर है, उसे बिजली का काम भी आता है, उसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। आसिया ने काशिफ का नाम लिया तो मैंने उसे फौरन कह दिया, हाँ प्लीज काशिफ को अभी भेज दो, मुझे खाना बनाना है, लेकिन घर में अंधेरा है। ये कहकर मैंने फोन रख दिया और काशिफ के आने का इंतजार करने लगी। मैं अपने भांजे काशिफ के बारे में सोचने लगी कि वो छोटे वक्त का कितना शरारती हुआ करता था। मगर अब तो हमारी मुलाकात काफी वक्त के बाद हो रही थी क्योंकि वो दूसरे शहर चला गया था जहां वो पढ़ाई कर रहा था। इसलिए मैं जब भी आसिया के घर जाती तो काशिफ नहीं होता था, जबकि उसके छोटे बहन भाई मुझसे लिपट जाते थे। अभी मैं ये सोचकर मुस्कुरा ही रही थी कि दरवाजे पर बेल होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो आगे एक हैंडसम सा लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था। अरे काशिफ, तुम तो बड़े हो गए हो। काशिफ को देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन काशिफ कुछ देर तक मुझे पूरी तसल्ली से देखता रहा। मुझे तो कपड़े बदलने याद ही नहीं रहे थे। मैं बाथ से निकली और मोबाइल की बैटरी डेड होने की वजह से लाइट भी नहीं जला सकी थी। काफी देर काशिफ मुझे थटकती बांधते देखता रहा, फिर एकदम से बोला, खाला, आप अभी तक वैसी की वैसी यंग और हसीन हैं। काशिफ ने फौरन से मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में समा गई, मगर मुझे अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए मैं फौरन उससे अलग हो गई। अरे, आप तो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा ही गई। काशिफ ने हंसते हुए कहा कि हसीन और कैसी तारीफ, तुम्हारी माँ और मुझ में 4 साल का फर्क है। ये सुनकर काशिफ ने मुझे हैरानगी से देखा, लेकिन मेरी माँ तो बड़ी लगती है। मैंने उसका कान पकड़ लिया, अभी ये बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कान पकड़कर माफी मांगने लगा। अच्छा, जल्दी से काम पर लग जाओ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद किचन में आ गई और अपना काम करने लगा, जबकि मैं सोचने लगी कि आज क्या पकाऊं, क्योंकि अब तो काशिफ भी आ चुका था और मैं सोच रही थी कि मेरा भांजा काफी दिनों के बाद आया है, इसलिए उसे खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अगर उसी वक्त लाइट आ गई, मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आई और कहा, तुम तो वाकई इस काम के माहिर हो। मैंने उसे शाबाश दी। उसी वक्त लाइट चली गई और घुप अंधेरा हो गया। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक से उसी ने मेरे पिछोड़े पे चुटकी काट दी। मैं तो हैरान रह गई। फिर उसी वक्त लाइट आ गई। मैंने सोचा यकीनन ये काशिफ ही होगा, क्योंकि जब ये आया था उसने तब भी बहुत अजीब नजरों से मुझे देखा था। यकीनन उसी ने ही मुझे छेड़ने की कोशिश भी की होगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने मेरे शौहर खड़े थे। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। सुलेमान, आप कब आए? आपकी तो मीटिंग थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बस अभी आया हूँ, लाइट नहीं थी, तुम लोगों ने मुझे अंदर आते देखा ही नहीं। मैंने उससे कहा, मत पूछिए, इस लाइट ने मुझे सुबह से कितना परेशान किया हुआ है। ये सुनकर काशिफ कहने लगा, अब लाइट ठीक हो गई है, आप बेफिक्र हो जाएं। ये सुनकर वो बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने उसके पीछे से पुकार लिया, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना खाकर जाना। ये सुनकर वो कहने लगा, खाना 1-2 दिन बाद आकर आपके साथ खाऊंगा। ये कहकर वो चला गया, जबकि
سلمان کمرے میں ہے، پر میں حیران پریشان سوچ رہی تھی کہ چٹکی والی حرکت کس نے کی تھی، کاشف نے یا میرے شوہر نے؟ اس بات کے 2 دن بعد کاشف میرے گھر پر تھا۔ وہ میرے لیے کچھ سامان لیا تھا جو میں نے ایک آرڈر کیا تھا۔ میں وہاں سے خود نہیں لا سکی، تو وہ کہنے لگا ہمارا بھی کچھ سامان دکان پر آیا ہوا تھا، آپ کے نام کا پارسل دیکھا تو سوچا آپ کو دے جاؤں۔ خالہ آج بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھا کر جاؤں گا۔ میں نے اس کو اندر بٹھایا اور فوراً کچن کی طرف بڑھی اور اس کی پسند کا کھانا جھٹ سے بنا لیا۔ باہر آئی تو وہ میرے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میری ساڑی تھی، جسے دیکھ کر وہ کہنے لگا لوگ اس عمر میں موٹے ہو رہے ہیں اور آپ ابھی بھی سمارٹ۔ یہ بات یقیناً وہ اپنی ماں کی کر رہا تھا، کیونکہ وہ بہت موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر چپیٹ لگائی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اسے چوم لیا۔ اس کے بہن بھائی بھی ایسے ہی کرتے تھے، مگر کاشف مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھنے لگتا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا یہ بڑا ہو رہا ہے، اسی لیے مجھے پیار کرنا عجیب فیل ہو رہا ہے۔ میں شوکیش کے سامنے آ کر اپنے بال ٹھیک کرنے لگی۔ میں نے کھانا بنا لیا تھا، اسی لیے سوچا کہ ابھی تیار ہو جاتی ہوں۔ تبھی کاشف میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا میں نے آپ کو ساڑی پہنی کبھی نہیں دیکھا، یہ نئی ساڑی مجھے پہن کر دکھائیں۔ یہ سن کر میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں تمہاری گھر ساڑی پہن کر ہی آتی تھی، یاد ہے جب میری نئی شادی ہوئی تھی؟ ویسے بھی یہ نئی ساڑی مجھے پارٹی میں پہن کر جانی ہے۔ یہ پارٹی میرے شوہر کے دفتر والوں نے دی ہے۔ یہ سن کر کاشف نے برا سا منہ بنا لیا اور کہنے لگا تب میں چھوٹا تھا، اس لیے غور سے نہیں دیکھا ہوگا، اب پہن کر دکھائیے نا، صرف میرے لیے۔ یہ سن کر میں نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور کہا اب کون سا تم بڑے ہو گئے ہو، میرے لیے تو تم بچے ہی ہو۔ مگر کاشف نے ضد پکڑ لی اور مجھے وہ ساڑی پہننی پڑی۔ لیکن کاشف آج جس نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے اب کچھ کرتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ ہم کھانا کھانے بیٹھے تو کاشف جی بھر کر مجھے دیکھتا ہی رہا اور میں اسے نظر انداز کر کے کھانا کھاتی رہی۔ اس دن کے بعد کاشف روز ہمارے گھر آنے لگا۔ اسے میرے شوہر کی آنے جانے کی وقت معلوم ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اس وقت آتا جب سلمان گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر اس سے کیا کہتی، وہ میرا اپنا ہی تو تھا۔ لیکن وہ جب جب گھر آتا میں پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن کاشف گھر آیا تو میری نوکر سے لڑائی ہو رہی تھی۔ یہ نوکر سلیمان نے رکھا تھا اور اس سے ہم باہر کے کام کرواتی تھی۔ ہم اسے اچھی تنخواہ دیتی تھی، مگر یہ روز نخرے کرنے لگا تھا۔ کبھی کہتا مجھے گھر جانے کے لیے چھٹی چاہیے، کبھی کہتا میری تنخواہ زیادہ کر دیں، لیکن کام کے وقت اسے موت پڑ جاتی تھی۔ میں گھر کے سارے کام خود کر لیتی تھی، اسی لیے صرف یہی نوکر گھر کے لیے رکھا ہوا تھا، مگر اب تو اس کی نخری ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کئی بار سلیمان نے اس کی تنخواہ بھی ڈبل کی تھی، مگر آج بھی اس نے مجھ سے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، میری تنخواہ بڑھا دیں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گئی ہوں، اس لیے تم سے نوکری چھوڑ دو۔ یہ سن کر وہ میری منتیں کرنے لگا۔ تبھی کاشف نے یہ سنا تو نوکر کی پٹائی کر دی۔ کاشف تم بیچ میں مت پڑو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ میں نے کاشف کو روکنا چاہا، مگر کاشف نے نوکر کو بھگا دیا اور کہنے لگا ایسے گھٹیا نوکر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کی جگہ مجھے بلا لیا کریں، میں آپ کا ہر کام کر دوں گا۔ کاشف کی یہ بحث سن کر میں نے اس کے سامنے پانی کا گلاس کر دیا۔ آج کل کے بچے بھی بڑا جلدی غصے میں آ جاتے ہیں۔ میں انہیں خود ہی نوکر سے بات کر لیتی ہوں، مگر اس نے میرا نوکر ہی بھگا دیا اور اب میری خاطر نوکر بننے کو بھی تیار تھا۔ کاشف اس بات کو جانے دو، میں اپنے شوہر سے کہوں گی تو وہ مجھے نیا نوکر رکھ دیں گے۔ تم اپنی تعلیم پر توجہ دو، تمہاری ماں کو تم سے بہت امیدیں ہیں۔ یہ سن کر کاشف کہنے لگا میں نے بھی امتحان دیا ہے، اس کا رزلٹ آنے تک میں بالکل فری ہوں اور تب تک آپ کو نوکر بننے کو تیار ہوں، لیکن آپ نے یہ بات امی سے نہیں کہنی۔ بس کاشف کی یہ بات سن کر میں چونک گئی۔
وہ کیوں؟ کیونکہ وہ میری ماں ہے نا. اچھا نہیں لگے گا کہ ان کا بیٹا کسی کا نوکر بن جائے. یہ سن کر مجھے بھی ہنسی آ گئی. اس دن کے بعد میں نے کاشف سے کہا کہ وہ جب بھی فری ہو آ کر میری کام کر دیا کرے. مگر میں نے اپنے شوہر سے بھی کہہ دیا کہ وہ نیا نوکر تلاش کر لے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کاشف نوکروں والے کام کرے. مگر شاید یہ بات سلمان بھول گئے تھے، یا شاید اسے ابھی تک نوکر نہیں ملا تھا. کاشف بیچارہ ہی کام کرتا رہا. ایک دن میں فری تھی تو سوچا کہ بہن کے گھر چلی جاتی ہوں. وہاں گئی تو اس کے بچے مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن کاشف گھر پر نہیں تھا. میں نے بہن سے پوچھا تو کہنے لگی کاشف گھر پر نہیں ہے، پتہ نہیں وہ سارا دن کہاں آوارہ پھرتا رہتا ہے. پیپر دے دیے تو خود کو پڑھائی سے مکمل آزاد سمجھ لیا. کاشف کے ابا نے اسے کل بھی کہا تھا کہ لڑکے کا پتہ کریں یہ سارا دن کہاں چھپا رہتا ہے. یہ سن کر مجھے حیران نہیں ہوئی. تمہیں کاشف نے کچھ نہیں بتایا؟ یہ سن کر میری بہن بھی چونک گئی. کیا مطلب؟ کیا نہیں بتایا؟ یہ سن کر میں نے اسے بتایا کہ آج کل کاشف میرے گھر ہی ہوتا ہے. یہ سن کر وہ چونک گئی. اچھا، مجھے یہ بات کاشف نے نہیں بتائی، اور تم نے؟ یہ سن کر میں نے بہن سے کہا کہ مجھے لگا تھا یہ بات تمہیں کاشف نے بتا دی ہوگی، اور میں بھی تو آج تمہارے گھر آئی ہوں. یہ سن کر میری بہن پر پرسکون ہو گئی اور کہنے لگی اچھا ہے، میں تو کاشف کی وجہ سے بہت پریشان تھی. شہر تو کام کے سلسلے میں مصروف رہتا ہے. خیر، یہ ٹھیک ہے کہ وہ آوارہ دوستوں کے ساتھ پھرنے کی بجائے اپنی خالہ کے گھر چلا جاتا ہے. تم ذرا اس کا خیال رکھا کرو. میری بہن متوجہ ہوئی تو میں اسے کہنے لگی اپنا خیال رکھا کرو، تمہارا وزن بہت بڑھ رہا ہے. جب تک میں وہاں رہی کاشف گھر نہیں آیا. میں گھر واپس آئی تو شوہر کو کال کی. اس نے کہا میں دیر سے گھر آؤں گا. یہ سن کر میں پرسکون ہو گئی، مگر جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی میں حیران رہ گئی. سامنے میرے بیڈ پر کاشف سو رہا تھا. وہ نیند میں تھا، اس لیے میں نے اسے نہیں جگایا. اور ادھر میری بہن کا میسج آیا کہ ابھی تک کاشف گھر نہیں آیا. میں نے کاشف کی تصویر بنائی اور بہن کو واٹس ایپ کر دی. یہ دیکھ کر وہ کہنے لگی یہ کاشف کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ آج کل تمہارے گھر کو زیادہ چکر نہیں لگا رہا؟ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ کاشف اب بڑا ہو رہا ہے، اس لیے تبدیلی آ رہی ہے. تم بے فکر رہو، میں اس کا خیال رکھوں گی. یہ سن کر میری بہن تو بے فکر ہو گئی، مگر میں پریشان ہو گئی. اسی وقت شوہر کو کال کی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں ہوں، شہر سے باہر جا رہا ہوں، دروازہ لاک کر کے سو جانا. یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی. ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا، اس لیے میں پہلے بھی گھر میں اکیلی رہنے کی عادی تھی. لیکن آج گھر پر کاشف بھی موجود تھا، اس لیے میں مطمئن ہو کر دوسرے کمرے میں آ گئی اور مجھے نیند آ گئی. صبح جاگی تو کاشف کے کمرے میں جھانکا. وہ ابھی تک سو رہا تھا. میں نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ چونک گیا کیونکہ اسے بہت ٹیمپریچر تھا. میں نے اسے نیند سے جگایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے. میں نے ڈاکٹر کو کال کی اور اس کے لیے چائے بنائی، پھر اس کا سر دبانے لگی. مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، میرا دل کرتا ہے میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں. کاشف بے ہوشی میں عجیب و غریب بول رہا تھا. یہ میری بہن کا بیٹا تھا. میں نے اس کا ماتھا چوم لیا. قدرت نے میری جھولی خالی رکھی تھی، لیکن میری بہن کی جھولی بچوں سے بھر دی تھی. ان بچوں کو میں اپنی اولاد ہی سمجھتی تھی، اس لیے کاشف کو بخار میں دیکھ کر میں تڑپ گئی تھی. ڈاکٹر آئے تو اس نے کاشف کو دوائی دی اور وہ شام تک لیٹا رہا. جب یہ بات میں نے اپنی بہن کو بتائی تو فوراً میرے گھر آ گئی. کاشف کچھ دیر پہلے مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مگر ماں کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سو گیا. اس کی ماں نے کہا کاشف اب گھر چلو، تمہارے باپ کو بھی تمہاری فکر ہو رہی ہے. مگر کاشف نے کوئی جواب نہیں دیا. تب میری بہن کا چہرہ سرخ ہو گیا. میں نے اس سے کہا کاشف سو گیا ہے، جاگے گا تو میں خود اس کے گھر چھوڑ کے آؤں گی. تب بھی میری بہن چلی گئی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں ماں بیٹے کے بیچ کچھ چال رہا ہے، مگر میری بہن یہ بات مجھے نہیں بتا رہی. مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی. ماں کے جاتے ہی کاشف نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور مجھ سے کہا میرا سر دبا دے. میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. کاشف تم نے اپنی ماں کو دیکھ کر آنکھیں کیوں بند کر دی تھیں؟ لیکن کاشف تو خاموش رہا.
میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا اب بھی مجھ سے خوش نہیں ہے. اسے لگتا ہے کہ میں جوان ہوتا جا رہا ہوں تو بدتمیز ہوتا جا رہا ہوں. وہ ابو کے سامنے میری بےزتی کرتی ہے، اس لیے میں گھر ہی نہیں جانا چاہتا ہوں. کاشف کی یہ بات سن کر میں چونک گئی. میری بہن تو بہت اچھی اور پڑھی لکھی تھی، مگر کاشف تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا. اس لیے میں نے کاشف سے کہا کہ وہ تمہاری ماں ہے، تبھی وہ تمہاری پرواہ کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ تم اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو. کاشف نے برا سا منہ بنا لیا اور کہنے لگا، ہاں، دوسروں کے سامنے میری بےزتی کر کے انہیں لگتا ہے کہ وہ میری پرواہ کرتی ہیں. کاشف کی یہ بات سن کر میں سمجھ گئی کہ دونوں ماں بیٹے کے بیچ میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. میں نے سوچا مجھے ان دونوں کے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ کاشف ابھی بچہ تھا، وہ بگڑ سکتا تھا. لیکن مجھے یہ بات کرنے کا موقع نہ مل سکا، کیونکہ اگلے دن کاشف تو چلا گیا، مگر سلمان آیا تو کہنے لگا، مجھے کچھ ہفتوں کے لیے شہر سے باہر جانا تھا، تم چاہو تو اپنی بہن کی گھر جا کر رہ سکتی ہو. یہ سن کر میں اداس ہو گئی اور ان سے کہا، آج کل تم کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہو، مجھے بالکل وقت نہیں دے رہے. یہ سن کر سلمان نے کہا، یہ کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے. میں نے اسے پوچھنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے مجھے نہیں بتایا اور چلا گیا. اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ میں کچھ دن کے لیے اپنی بہن کے گھر چلی جاتی ہوں، مگر کاشف گھر پر آ گیا اور کہنے لگا، جب تک آپ کی شوہر واپس نہیں آ جاتی میں تب تک آپ کے پاس رہوں گا. یہ سن کر میں نے اسے منع کرنا چاہا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی تھا، یہ بات نہیں مانے گا. اس لیے میں چپ گئی اور سوچا کہ کاشف کچھ دن بعد خود چلا جائے گا تو میں اپنی بہن کے گھر چلی جاؤں گی. مگر کاشف میرے بہت قریب آ چکا تھا، اسے میرے گھر رہنا اچھا لگتا تھا. وہ بڑی تسلی سے میرا کام کرتا تھا، میں جو بھی کام کہتی وہ فوراً کر دیتا تھا. مگر جب بھی ماں کا ذکر آتا تھا وہ بڑا مزہ سا ہو جاتا. اس دن میں وہ میری بہن کی کال آئی تو وہ کاشف کے بات کرنا چاہتی تھی، مگر کاشف نے دور سے اشارہ کر دیا اور کہا، ماں سے کہہ دے کاشف کسی دوست کے گھر گیا ہے. میں نے اس کی خاطر اپنی بہن سے جھوٹ بول دیا. وہ خوش ہو گیا اور میرے گلے سے لگ گیا، کہنے لگا، آپ بہت اچھی ہیں اور آپ کا موبائل بھی. یہ سن کر میں نے اسے کہا، میں اسے یہ گفٹ کر دوں گی. یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا، مجھے آپ بھی بہت اچھی لگتی ہیں، کاش آپ بھی میری ہو جاتی. یہ سن کر میں چونک گئی اور کاشف کو خود سے الگ کر دیا. آج سے اس نے بہت عجیب بات کر دی تھی. میں کچن میں کھانا بنانے لگی. اس دوران کاشف کے دوست کا فون آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے دوست کے ساتھ کہیں جانا ہے، میں شام تک گھر آ جاؤں گا، تب ہم دونوں ایک مووی دیکھیں گے. میں چپ کر کے کھڑی رہی. وہ جو ہی وہ گھر سے نکلا میں اپنی بہن کے گھر آ گئی اور کاشف کی عجیب و غریب حرکتوں کے بارے میں سب بتا دیا. میں نے سے کہا کہ تم کاشف کی ماں ہو، اس لیے تمہیں یہ سب سن کر بہت برا لگے گا. میں کافی وقت سے نوٹ کر رہی تھی، مگر آج بتانے کا حوصلہ کر ہی لیا. یہ سن کر آسیہ کہنے لگی، میں کاشف کی سگی ماں نہیں ہوں، کاشف میرا بیٹا نہیں اور نہ ہی تمہارا بھانجا. تمہیں یاد ہے شادی کے بعد ہم سیر کے لیے مری گئے تھے؟ میں نے کہا، ہاں ہاں مجھے یاد ہے، لیکن اس کا ٹور کاشف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ کہنے لگی، دراصل کاشف ہمیں وہیں ملا تھا، اس کی ماں ایک حادثے میں مر چکی تھی اور یہ سڑک پر پڑا رو رہا تھا. اسے دیکھ کر میں نے اسے اپنی سینے سے لگا لیا. ہم اسے ہوٹل لے آئے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسے اپنا لیں گے. مگر میرے شوہر نے کہا، اگر ہم اسے گھر اب بھی واپس لائے تو یہ میرا بیٹا نہیں کہلائے گا. جب یہ بڑا ہوگا تو لوگ اسے بتا دیں گے کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں. میں نے شوہر سے پوچھا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تب میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں سب کو بتا دیتا ہوں کہ تم یہاں امید سے ہو گئی ہو اور تمہیں ڈاکٹر نے لمبے سفر سے منع کیا ہے، اس لیے ہم واپس نہیں آ رہے. جب ڈیلیوری کا وقت قریب آئے گا تو ہم سب کو یہی بتائیں گے کہ تم نے اس بچے کو جنم دیا ہے اور یہ ہمارا اپنا بچہ ہے. یہ کہانی سن کر میں چونک گئی. مجھے یاد ہے تم نے یہ بات مجھے ایسے کہی تھی، مگر میں تمہاری بہن تھی، تم مجھے سچ تو بتا سکتی تھی. میں اس سے شکوہ کیا تو وہ کہنے لگی، میرے شوہر نے کہا کہ اس بچے کو کبھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ ہمارا سگا بیٹا نہیں. یہ سن کر وہ سمجھ گئی کہ میری بہن نے اپنے شوہر کے ڈر سے یہ بات مجھے نہیں بتائی. کاشف میرا سگا بن جانا ہی تھا، اس لیے وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا.
मौसी की माँ काशिफ से बहुत मोहब्बत करती थी, उसे किसी भी काम से रोकती नहीं थी, इसलिए मैं उसे अच्छी लगती थी। और इधर उसकी वालदा अच्छे बुरे काम से रोकती थी, इसलिए वो उसे अच्छा नहीं लगता था। यकीनन बच्चे प्यार के काबिल होते हैं और उनसे प्यार ही करना चाहिए, लेकिन हमेशा महरम और नामहरम का ख्याल रखना चाहिए।